الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المزكين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة إلى أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. میرے کے سلوات پڑھ لیں محمد رسول اللہ. خداوند عالم اپنے حبیب کے صدقے میں ان کی اولاد سے محبت کرنے والوں کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے. اتنے شیعہ سنی مسلمان اس عظیم ترین عبادت میں شریک ہیں. آل محمد کا خالق سب کو ان کی نیتوں کے مطابق اجر عطا فرمائے. سردار نور خان صاحب کو ہمیشہ صحت کے ساتھ آباد و شاد رکھے اور مشکل کشا اپنی مشکل کشائی کے ساتھ میں ان کی پریشانیوں کو ابھی دستخط فرما. سامعین گرامی، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں مرکز محبت کی شان میں خدا کا فرمایا ہوا ایک بیان پڑھا. اگر مسلمان سمجھداری کا مظاہرہ کرے تو صرف دو چیزوں کو مانے. یہ ماننے نہ ماننے کا جھگڑا، یہ فرقہ در فرقہ تقسیم، یہ نفرت کی فضا محبت میں بدل سکتی ہے اگر کتابوں میں صرف قرآن کو مانے اور انسانوں میں صرف محمد مصطفیٰ. اس دعوت میں کوئی دو نمبری نہیں، کوئی جھوٹ نہیں، کوئی چکر نہیں. بندے کے پاس عقل ہو تو یہ سیدھی سادھی دعوت ہے. بندہ اعلان کر دے کہ میں کسی کتاب کو نہیں مانتا، صرف قرآن کو مانتا ہوں. پھر جو کتاب قرآن کے مطابق ہو اسے ماننا ہے. یہ بڑا آسان فارمولہ آپ کو بتا. جو کتاب قرآن کے مطابق ہوتی جائے اسے مانتا جائے، اور جو قرآن سے ٹکراتی جائے اسے رد کر دیں. آپ یہ بند کر دیں. آدھے بندے میرا فکر کھا دیں. پھر آپ کی توجہ، کتابوں میں سے صرف قرآن، جو بھی کتاب جو بھی قرآن سے ٹکرا جائے اسے ذہن سے اٹھا کے پھینک دیں کہ میں نہیں مانتا. قرآن سے جو ٹکرا رہے اس کے لیے تھوڑا سا دل بڑا کرنا پڑے گا، آخرت اچھی ہو جائے. اس سے تھوڑی سی دنیا تو بظاہر خراب ہو جائے گی لیکن آخرت ٹھیک ہو جائے گی. اور جو کتاب قرآن کے مطابق ہو، اس کا جو لفظ قرآن کے مطابق ہو، اسے بندہ تسلیم کرتا جائے.
इंसानों में सिर्फ ज़ात मुस्तफा को माने, जो भी हुजूर का वफादार नजर आए, चाहे रंग का काला क्यों ना हो, ज़ात का हबशी क्यों ना हो, ज़बान का तिजरा क्यों ना हो, एक सलवात पढ़ ले किबला क़यामत में बुलंद आवाज से। किबला काबा सरकार गुजरते पास मुदर साहब रौनक अफरोज हुए और मैं उनकी ताकत से ज्यादा मर्द और शाद के साथ अपने मौक़िफ़ को बयान करना चाहता हूं। असल में गलती ये हुई है कि लोग असल को ठुकराते रहे और झुंगों को बचाते रहे। अब क्योंकि छुपके का रिवाज नहीं रहा, लिहाजा छोटे बच्चों को इसका पता नहीं है। महंगाई बढ़ती जा रही है। हमारे जमाने में बड़ा रिवाज था, बंदे कहते थे फुलाती, फिर कहते थे झोंका। एक बंदे ने तेल लिया 5 रुपए, प्याला फुल हो गया। उसने कहा भाई छूंगा, उसने कहा वो डाल रखा जगह तो है नहीं प्याले, उसने प्याला उलट दिया, पीछे पहने में डाल। 1400 साल से मुसलमान ने यही किया है। मोहब्बत वाला असल नहीं बचाया। अगली तकरीर का फायदा उसी मुसलमान को है जिसने अपने अकीदे में इस बुनियादी फिक्रे को दाखिल कर लिया, जिसने अपने ज़मीर से वादा किया कि मैं बस मुस्तफा को मानूंगा। खुदा की कसम हम मौला अली को नहीं मानते। ये फिक्रा मैंने मिंबर पर जिम्मेदार हस्तियों के सामने कहा। आपको किसने कहा कि शिया अली को मानते? हम मौला अली को नहीं मानते, हम मोहम्मद मुस्तफा को मानते। अली ने नहीं कहा कि मैं मौला हूँ, मौला अली ने नहीं फरमाया कि मैं मौला हूँ। ये नबी ने कहा है कि जिस जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। आप फरमाइए हमने इमाम हसन और हुसैन को नहीं माना, क्योंकि हसनैन ने नहीं कहा कि हम जन्नत के सरदार हैं। हमने रसूल खुदा को माना है। ये रसूल ने कहा है कि अल हसन और हुसैन सज्जद और शबाब अहल जन्नत। और अगला फिक्रा पूरी जिम्मेदारी से अर्ज करता हूँ, रहमान की कसम, कुरान की कसम, मोहम्मद मुस्तफा की कसम, कुरान के हर्फ की कसम, अगर मैं गलत पढ़ूं अल्लाह मुझे अपना पर्दा तस्लीम न करे, हजूर मुझे अपना उम्मती तस्लीम न करे। अगर अली भी नबी को किसी जंग में छोड़कर भाग गया होता तो हम अली को भी न मानते। क्योंकि अली के शाया निशान नहीं, लेकिन अगर कह के कुछ भी कहा जा सकता है, जैसे खुद अल्लाह ने कहा अगर तो खुदा होते। अब दूसरे खुदा का तो सवाल ही पैदा नहीं होगा। फिर अल्लाह ने अपने नबी के लिए कहा अगर तूने ये न पहुंचाया तो तुमने मेरी रिसालत का कोई काम ही नहीं किया। अब रसूल से तो मुमकिन ही नहीं था, लेकिन अगर है, अगर अली ने भी मुस्तफा का जनाजा न पढ़ा होगा
چھوٹی موٹی نہیں، بڑی کتاب۔ اس میں مولا علی کا ایک فکرہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت ابو بکر سے پوچھا کہ سقیفے میں خلیفہ رسول کے تقرر کے وقت تم لوگوں نے میرا انتظار کیوں نہیں کیا؟ یہ قرآن مجید لے، قرآن مجید میں اس کے حاشیے میں لکھ دیتا ہوں، اگر ابن خلدون نے نہ لکھا ہو میں مذہب تبدیل کر لوں۔ ابا چھوڑنا آسان ہے، علی چھوڑنا مشکل ہے۔ یہ ابن خلدون کے مقدمے کے الفاظ ہیں کہ مولا کائنات حضرت علی نے پوچھا براہ راست حضرت ابو بکر سے کہ جب آپ رسول کے خلیفے کا تعین کر تو مجھے کیوں نہیں بولے؟ جاؤ حضرت ابو بکر کا جواب پڑھو۔ فرماتے ہیں علی تم رسول کی تجہیز و تکفیر میں مشغول تھے۔ آپ رسول اللہ کی تجہیز و تکفیر میں مشغول تھے۔ اب معلوم حضرت ابو بکر نہیں تھے، حضرت علی وہاں پہ تھے۔ اب جن کا تھا وہ کہتے ہیں جنازہ ہوا ہے۔ اور ہے یا نہیں ہے؟ اور یہ صحیح بخاری، اس میں حضرت ام المومنین بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان سے پوچھ رہے حضرت ابو بکر اپنے مرتے وقت اے میری نخت جگر حضور کو کتنے کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا؟ یہ وہ پوچھتا ہے جو خود نہ ہو۔ میں کسی کو نیچا دکھانے کے لیے یہ گفتگو نہیں کرتا کہ میری خدا نہ خواستہ 1400 سال پہلے آدمیوں سے کوئی دوستی ہے یا دشمنی۔ میری مجبوری یہ ہے میں صرف رسول کو مانتا ہوں، کتابوں میں صرف قرآن کو مانتا ہوں۔ رسول سے موافقت چاہیے کہ محمد سے وفا تم نے محبت ہے۔ اب 1 منٹ کی توجہ آپ چاہتے ہیں، اور یہ فکرے میں میٹرک کی کتاب سے پڑھا ہوں۔ ابھی تک میٹرک کی کتاب میں یہ مضمون موجود ہے، فتح مکہ، مکے کا فتح ہو جانا۔ اس میں لکھا ہے کہ جب پیغمبر پہنچے حضور علیہ السلام مکے میں تو رات ہو گئی تھی۔ یہ کائنات کا پہلا شریف فاتح ہے جو قوت کے باوجود مفتوحہ شہر میں رات کو داخل نہیں ہوا، ورنہ سوتے ہوا پر فتح پانا بڑا آسان ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعرہ مارا اليوم یوم الملحمہ، آج بدلے لینے کا دن ہے، اور انہوں نے اپنی تلوار باہر نکالی۔ سید سلیمان ندوی، ڈپٹی نذیر احمد، سیرت ابن حشام، تاریخ طبری، چاروں کتابوں کے فکرے۔ حضور نے حضرت عمر کی کلائی میں ہاتھ رکھا اور یوں پکڑ کے تلوار واپس نیام میں ڈالی اور فرمایا الیوم یوم المرحمہ، آج رحم کرنے کا دن ہے۔ آج بدلہ لینے کا دن نہیں، آج رحم کرنے کا دن ہے۔ مولا علی کا فرمان بھی یہی ہے کہ دشمن سے ساری زندگی یاد رکھنا، اور اگر سیرت میں ڈھل گیا تو پھر علی والے ہو۔ علی فرماتے دشمن سے انتقام کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب غلبہ پالو تو معاف کرو۔ جب اس پر غلبہ پالو تو معاف کرو۔ مولا کریم نے، نبی رحیم نے
मज़हब अहले बैत में औरत का खुशबू लगाकर घर से बाहर निकलना हराम है। घर से निकलेगी तो शौहर की इजाजत से, इजाजत भी दे दे शौहर तो वो कपड़े पहन के बाहर न जाए जिन पर खुशबू लगी हो, क्योंकि खुशबू गुनाह की दावत है। अब बहरहाल आपने घबराए जो निकलती है उन्हीं को डरना चाहिए। बस सामईन गिरामी, खुशबू ने सफर किया, मक्के की वादी में पहुंच गई। हवा भी कम वक्त उसी की तरफ चली हुई थी। उसने खुशबू को उड़ाया, मक्के के वादी में पहुंची। समझदार लोग खुशबू सूंघने लगे। इतनी ज्यादा तादाद में रोटियां कहां पक रही हैं। इस वाक़े की असल किताबों में मौजूद है। मैंने मैट्रिक का खाली हवाला दिया है, ये अल्फाज वहां के नहीं है। ये तो मैं आपको सिलसिला बता रहा हूं, ये हर किताब से, कई किताबों से साबित किया जा सकता है। दो बंदे उठे, एक मुसलमान था, एक फिलहाल काफिर था। बड़ी एहतियात से मैंने जिक्र किया। मुसलमान में बनु हाशिम से था, काफिर बनी उमैया से था। कोई बात में नाराज ना हो, ये फतह मक्का से पहले की बात। मुसलमान का नाम है अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब। अब अगले झगड़े में मैंने नहीं पढ़ना कि औलाद था कि नहीं था। भारत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब और दूसरी शख्सियत अबू सुफियान, ठीक है। दूसरा वो आपका तो फिर सब्र है। एक दफा मुझे बड़ा सब्र करना पड़ा था। जियो टेलीविजन से आमिर लियाकत साहब का टेलीफोन आ गया और प्रोग्राम वहां पे लाइव चल रहा था, ऑन एयर चल रहा था। ये डॉक्टर साहब नंबर नहीं मिलाती है तो उनके ऑपरेटर मिलाते हैं। ऑपरेटरों में कोई बेवकूफ बैठा था, उसने सीरत अबू सुफियान के प्रोग्राम में नासिर अब्बास को टेलीफोन, और उसने मुझे मौका ही न दिया कि मैं कोई समझाऊं। मैंने कहा जी डॉक्टर साहब प्रोग्राम कर रहे हैं, आप सुने, अभी वो आपसे बात करते हैं। तो वो पहले 10 मिनट उन्होंने मुझे प्रोग्राम सुनाया। फजाइल नहीं थे, नाम ज्यादा था। तो जब तक उसने कहा अस्सलाम वालेकुम, मैंने कहा वालेकुम सलाम। हम हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप थोड़ी सी उनकी सीरत पर रोशनी डाल। पहला फिक्रा मेरे मुंह से निकला, मैंने कहा इतना ज्यादा अंधेरा है कि मैं जितनी भी रोशनी डालूं कोई नतीजा निकलने वाला नहीं। और उससे पता चल गया खतरनाक जगह काल में। उसने फौरन, समझदार आदमी तो ऐसे तो लाइव प्रोग्राम नहीं करता वो, लेकिन फौरन उसने पैंतरा करा। आज वो आपको वाकया सुना दें कि जब रसूल खुदा ने फतेह मक्का के वक्त फरमाया था कि जो अबू सुफियान के घर चला जाएगा उसके लिए अमान है। मैंने वो वाकया वहां पे सुनाया था, वो बड़ी दुनिया ने सुना। उसी वक्त ही मुझे काफी टेलीफोन आया कि आपने बड़ा अच्छा किया। वो वाकया मैं आपको तमीजदारी से सुनाता हूँ, जैसे मैंने वहां पर हजरत अब्बास का आलम सामने, सच की मजबूरी ये है इसे बढ़ा दो फिर भी झूठ हो जाए। सच होता है इट इज, चांद के अंदर, ब्रैकेट्स के अंदर। बस वो गुफ्तगू मैंने यूं शुरू की, मैंने कहा कि डॉक्टर साहब किसी भी तहरीक के एक्शन में 3 रिएक्शन होते हैं। कोई भी मूवमेंट हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी वाकया हो, उसके सामने 3 रिएक्शन होते हैं। अगेंस्ट मुखालिफ लोग, दूसरे न्यूट्रल
کوئی تعلق نہیں. تیسرے کمیٹڈ وہ جو آپ کے ساتھ ہیں. پھر توجہ چاہتا میں نے بات ترجمہ نہیں کیا تھا کہ آپ انگلش الفاظ کا ترجمہ کر دیتا ہوں. حمایتی، مخالف، نیوٹرل. اور یہ بالکل ٹھیک. میں نے حضور نے 3 اعلان کیے تھے. جو کعبے میں آ جائے امان ہے، جو دروازہ بند کر لے امان ہے، جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے امان ہے. کیا مطلب؟ جو حمایتی ہوگا وہ کعبے میں آئے گا، جو نیوٹرل ہوگا وہ دروازہ بند کر لے گا، جو مخالف ہوگا ابو سفیان کے گھر. ابو سفیان اور عباس کٹھے نکلے، پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھے اور لشکر کو دیکھو. اب یہاں سے میں تلخیص کر مختصر کر رہا ہوں، بالکل اس کو سمر اپ کر رہا ہوں. سمر کر کے یہ سارے مجمع کو ابو سفیان نے ایک دفعہ دیکھا. ابو سفیان کی تجربہ کار نگاہیں تھوڑی ہی دیر میں لشکر اسلام کی قوت کا اندازہ کر گئے اور اس کے منہ سے ایک بے ساختہ فکرہ نکلا. وہ فکرہ نہیں ہے، پالیسی ہے، اسلام کا لینڈ مارک ہے. اس کے منہ سے نکلا عباس تیرا بھتیجا تو بہت بڑا بادشاہ بن گیا. اور سمجھنا میرا دوست کہ عباس تیرا بھتیجا تو بہت بڑا بادشاہ بن گیا. اب اسی بیٹے کی کتاب میں یہ فکریں کہ میرا تصدیق فرمائیں. وہ فکریں کیا ہے؟ فوراً عباس نے جواب میں فکر لگا. ابو سفیان کے کندھے پہ ہاتھ مارا، کہا کہ کون؟ یہ بادشاہت نہیں، نبوت ہے. بے سکتا بولنے جسے سمجھنا ہے اس کی واہ کا فائدہ نہیں ہوتا. اس واہ سے وہ خاموشی بہتر ہے جسے بات سمجھ آ رہی. یہ بادشاہت نہیں، نبوت ہے. اب یہ 2 فکریں نہیں، 2 فکریں ہیں. یہ 2 سکول آف تھاٹس ہیں، یہ 2 عقیدے ہیں. ابو سفیان کہتا تھا بادشاہت، اسلام کہہ رہا تھا نبوت ہے. صحیح. اللہ تک سلامت رکھے. میری نظر ہون پہ تھی. عظیم مداح میرے مولا کو تشریف فرما. جوار صاحب آپ کی دعا سے فکر آج کریں. ابو سفیان نے کہا بادشاہت ہے. مسلمان نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام دین ہے، حکومت نہیں. اگر اسلام میں ملوکیت کی گنجائش ہوتی تو اللہ میں واجب تھا محمد مصطفیٰ کو بادشاہ بنا. پہلے دن سے بادشاہ ہونا چاہیے. تو بس آپ کی توجہ تھوڑی ادھر گئی ہے. تقریر ختم ہو رہی ہے. آپ ذرا خیال رکھیے، تھوڑا سا میری طرف دیکھیں. ایک لمحے کے لیے بھی درد میں گفتگو کا لطف نہیں گا. بس سامعین گرامی، وہ جو بادشاہت سمجھ رہا تھا اس نے صبح حکومت کا کلمہ پڑھ لیا. گورنمنٹ آف مکہ کا مذہب قبول کر لیا. اس فکرے میں بہت زیادہ فلسفہ ہوتا ہے کی گہرائیاں ہیں. میں اس طرف نہیں جاتا کیونکہ میرے زیادہ اہل سنت بھائی تشریف وہ مسلمان ہو گئے. دونوں فکریں اسلام میں آ گئی. آنکھوں کے نزدیک بادشاہت بن گیا، آنکھوں کے نزدیک حکومت بن گئی. اب کیسے پتا چلے کہ بادشاہت سمجھنے والے کون ہیں؟
سمجھنے والے کون ہیں؟ میں بھائی نے باغ عوام میں ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں، بڑی سادگی کا فکرہ، اور وہ فکرہ جو آپ کے قریب ترین ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے مذہب، ایک ہوتی ہے پالیٹکس، سیاست۔ مذہب، سیاست، سیاست کی سب سے ضروری چیز ووٹ ہے۔ اس کے لیے سردار جاوید صاحب اللہ آپ کی عزت میں اور اضافہ کریں، بڑے بڑے لوگ ہم جیسے چھوٹے چھوٹے لوگوں کو سینے سے لگا، ایک وزیر کے بارے میں مشہور ہے، اس کا ایک سیکٹری صابن اور ڈیٹول لے کے ساتھ 10-12 بندوں سے ہاتھ ملائے، پھر اسے ہمارے شہر کے تو ایک سرائکی شاعر نے شعر کہا تھا، بڑا عرصہ بیچارے نے جیل دیکھی تھی، وہ آکھا سی آج بھی تیرے کوٹ دے باہوں پوچھ دے رہ گئے لوگ، کدر آسن سونا سائی کدر پوشن ووٹ۔ سعید اسلام آباد لاہوروں نے ووٹ کے لیے آنا پڑتا، میں نوکر، میں خادم۔ اللہ زندگی کرے وزیر اعظم صاحب نے فاتحہ پڑھ دیا تھا ملتان میں، دریاں بچھی دیکھ انہاں کے صحیح ساری شادی ہے، چاچا جی درمان میں کرو کرسیاں آنیاں نہ دی تو انہیں پہلے فاتحہ، کیونکہ سب سے زیادہ فاتح سیاستدان پڑھتے ہیں، ملک الموت سے پوچھ کے چلتے ہیں کتے کتے تو جانا۔ بہرحال یہ تو صرف اس لیے تھی کہ جو خشک ہو گئے ان تک میری بات پہنچ جائے، اور یہ نتیجہ میں قبلہ کو منبر دے رہا ہوں۔ سیاست کی سب سے موسٹ امپورٹنٹ ضروری چیز ووٹ ہے۔ اس کے لیے لوگ غیر ملک سے ٹکٹ کٹا کر، چنگا بندے تو امریکہ بیٹھے پیچھے ووٹ ایک ایک ووٹ سے فیصلہ ہو، بندے چھٹیاں لے کر دبئی سے یورپ سے ووٹ، ٹھیک ہے۔ جتنا سیاست میں ووٹ ضروری ہے اتنا مذہب میں جنازہ ضروری ہے۔ سیاست والوں کے لیے ووٹ ضروری ہے، مذہب والوں کے لیے جنازہ ضروری ہے۔ جو محمد کو بادشاہ سمجھتے تھے وہ رسول کے بعد ووٹوں میں چلے گئے۔ اور جو مذہب سمجھتے تھے وہ جنازے میں کھڑے گئے۔ پتہ کرو تحقیق آسان ہے، عشق نبی ہے تو تحقیق کرو، عاشق دودھ کی نہریں کھول دیتے ہیں، تھوڑی سی تحقیق کرو تصویر نظر آ جائے۔ چلو جنازہ چھوڑو، دفن تو ہوئے رسول۔ سوال ہے میرا، میں دفن ہوئے کہ نہیں؟ میں جنازے کا دعویٰ بھی واپس نہیں لیتا ہوں، لیکن تعلق تدفین میں تو آتا ہے۔ دفن سے تو کوئی نہیں مکرے گا کہ حضور دفن ہوئے تھے۔ یہ جنازہ تو ہمارے معاشرے کا لفظ ہے، جنازہ پڑھنا ضروری ہے۔ ایک شہر میں ہو عاشق ہو رسول کو اور رسول دفن ہو رہے ہو، ہمارے حضرات جنازے میں لڑ کے کہانی ختم کر دیتے، انہوں نے چکر چلا دیا یہ جنازہ ہوئے نے، میں کہتا ہوں جنازے کی بات چھوڑ دو، دفن ہوئے کہ نہیں؟ تدفین میں مٹی ڈالتا دکھا دو، بغیر تنخواہ کے ساری زندگی نوکری، قرآن پہ اپنے آپ کو خود کافر لکھ دیں گے، ثابت دکھا۔ پھر ہم پنجاب کے لوگ ہیں، ہمارے جھگڑے تو چلتے ہیں نسلوں میں۔ 20 اپریل 1991 اتنا پرانا مجھے آج تک یاد ہے، میرے والد صاحب مرحوم کی ڈیتھ ہوئی تھی، جتنوں نے پڑھا تھا جنازہ شکلیں یاد ہیں، جنہوں نے نہیں پڑھا تھا وہ
بھی یاد ہے. پڑھنے والوں میں سے کوئی مر جائے, مجھے یہاں خدا نہ خواستہ اس کی خبر پہنچے, میں معافی مانگ کے واپس چلا جاتا. پڑھا تھا میرے باپ کا جنازہ, مجھے بھی جانا چاہیے. جس نے نہیں پڑھا تھا, میں ملتان اندر بیٹھا رہتا ہوں, ٹی وی لگا کر, مجلس لگا کر, کتابیں کھول کر, جنازہ دروازے سے گزر جاتا ہے, مجھے پرواہ نہیں ہوتی, کیونکہ یہ ہے رسول کی بات. جس نے مصطفیٰ کا جنازہ پڑھا تھا, علی اس کا جنازہ پڑھنے مدائن پہنچا. اور ہے یہ نہیں ہے, کہاں مدینہ کہاں مدائن. اور جنہوں نے نہیں پڑھا تھا, جنہوں نے نہیں پڑھا تھا, علی مدینہ میں بھی رہا, جنازے بھی ہوتے رہے. تو نبی کا جنازہ چھوڑ علی کو ان کے جنازے میں شامل کر. اور انہوں نے نبی کا کوئی نقصان نہیں کیا. نبی کا جنازہ پڑھ لیتے تو جنت واجب ہو جاتی. اور خطرہ تھا کہ سیاست میں بطول کے جنازے میں آ جائیں, وہ روک کے چلی گئی. اور